आला हजरत ने ही कमाल किया कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया, औलिया से रसूल, रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। तरतीब बयान कर लिया। एक दिन कहते हैं आला हजरत कि अगर सारे नबी मेरे सामने आए, सारे नबी मेरे सामने आ जाएं तो मैं एक सवाल करूंगा नबियों से। तो फिर सोचते हैं कि इस दुनिया में तो आ नहीं सकते, वो हमसे पहले चले गए। इस दुनिया हशर के मैदान में जब इकट्ठे होंगे तस्वीर में लाके कहते मैं उस वक्त ये सवाल करूंगा, मैं उस वक्त ये सवाल करूंगा हशर के मैदान में कि अंबिया से करूं क्यों अर्ज माल को, क्या हमारा नबी है तुम्हारा नबी? तुम्हारा नबी भी वही है जो हमारा नबी था, जो हमारा नबी है वही है तुम्हारा नबी है। तो कहते मैं अंबिया से अर्ज करूंगा। तो अंबिया आगे से जवाब जो देंगे वो जवाब भी बता दिया। अंबिया आगे से कहेंगे कि हाँ वही हमारा नबी जो है ना वही तुम्हारा नबी है। यानी अंबिया यही हमें जवाब देंगे कि इधर उधर की बात ना करो, जो हमारा नबी है। इसीलिए कहा कि हर आलम की रहमत थी किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। कोई ये मुहर्रम शुरू हो रहे हैं, ऐसे आदमी ना फर्क डालना शुरू कर देता है कि ये सहाबा वाले हैं, ये अहले बैत वाले हैं। ये फर्क डालना उम्मत का काम नहीं, हमारा काम नहीं, ना हम डाल सकते हैं। सहाबा वो है जो नबी के शाना बशाना चले, कंधों पर से कंधा मिला के चले, सफर हो हदर हो। अगर बिस्तर पर हमला होना है, सैयदना अली शेर खुदा को आप फरमाए कि आज मेरे इस बिस्तर पर हमला होना है, इस बिस्तर पर लेट जा। हजरत अली ये ना आगे से अर्ज करें कि हमला होना है, मेरी जान खत्म हो जाएगी, नहीं, वो लेट गए। सहाबा सफर में हो हदर में हो, नबी के शाना बशाना, जंग हो अमन हो, किसी जगह भी सहाबा को पीछे नहीं पाया, आगे हुए। और ऐसे आगे कि अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन में बैठे अपने बाल कटवाते तो सहाबा जैसे खाना काबा का तवाफ करते हैं घूमना शुरू कर देते, क्योंकि बाल नीचे ना गिर जाए। वो बाल मुबारक अपने जोड़ों में हाथों में उठाकर अपने लिए तबर्रुक के तौर पर ले जाते हैं। अगर वुजू फरमाते अमन में तो वुजू का कोई कतरा नीचे ना गिरने देते, ये सहाबा थे। तो जब जंग में आते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बन के खड़े हो जाते, तीर खाते, तलवारें खाते, जख्म खाते, पहले खुद गिरते कि हम जिंदा हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचा जाएगा। सहाबा नबी के शाना बशाना कंधों के साथ चलने वाले, और अहले बैत वो जो नबी के कंधों पर सवारी करने वाले। ये हमारा ईमान है, सुभान अल्लाह सारे बोले। हमारा ईमान है कि उन्होंने कंधों पर सवारी की। ये भी शाना बशाना चले, वो कंधों पे खेलने लगे, कंधों पे खेलने लगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा लेते थे। इसलिए इन दिनों में अमन को अगर कोई करता है ना बात अहले बैत धार की, तो जो सही अकीदा सुन्नी लोग हैं उन्हें तैश नहीं आना चाहिए। अहले बैत से मोहब्बत हमारा भी ईमान है, ठीक है, गुस्सा नहीं करना चाहिए कि तुम चंद दिनों के लिए मनाओ, हम हर दिन उनकी मोहब्बत में मनाते हैं। हमारा तो दुरूद ही मुकम्मल नहीं होता। हम तो कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारा दुरूद में वो शामिल, हमारे ईमान का हिस्सा। इसलिए अगर कोई सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात इन दिनों में देखे कि कोई अहले बैत की बड़ी मोहब्बत में नारे मार रहा है तो उसे घबराना नहीं, उसे अपने अकीदे के मुताबिक लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उसे ये समझना है कि ये जो कर रहा है ये तो चंद दिनों के लिए शायद करे, हमारे दिल में हुब्बे अहले बैत अज़ल से मौजूद है, हमारे दिल में अज़ल। क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आपने फरमाया अल्लाह
میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ جو ان سے محبت فرمائے تو بھی ان سے محبت فرما، تو ان سے بھی محبت کر۔ اس لیے یکم محرم جو ہے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس محرم میں آ کے چھٹیاں ہوتی ہیں، 10 محرم کی بھی چھٹی ہوتی ہے، اور بھی یکم محرم ایسا ایک لیڈر اللہ نے عطا کیا، اور اللہ نے عطا مصطفیٰ کی سوال پر دعا پر عطا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ یا اللہ عمر دے دے اسلام کو۔ 2 عمروں میں سے ایک عمر مانگا تھا، عمر بن حشام ابو جہل تھا، یا عمر بن خطاب، لیکن خواہش یہی تھی کہ عمر بن خطاب مل جائے۔ جب نبی مانگے اپنے خدا سے، خدا عطا کرے اپنے نبی کی دعا پر، تو وہ عطا کیا کرے؟ حضرت عمر فاروق خطاب کا بیٹا جب کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کا واقعی بڑا عجیب ہے، آپ نے سنا ہے بار بار، میں ان کے یاد کا دن ہے نا کل پرسوں، میں اس کے لیے یاد تازہ کرواتا ہوں کہ جب دار ندوہ میں ایک جگہ میٹنگ ہوتی ہے کہ اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہی کر دو، تو بہادر تھے، کہتے میں قتل کر دیتا ہوں، یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ ابھی چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، یہ سلسلہ ختم کر دیتے ہیں۔ تلوار ہاتھ میں جا رہے ہیں تو آگے ایک صحابی ملے، کہتے کہاں جا رہے؟ کہتے آج محمد کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر تو دے لے، تیری بہن بھی کلمہ پڑھ لی، تیری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، عمر کی بہن نے کلمہ پڑھ لیا۔ اتنی غیرت مند تھے، غیرت کے ہمارا دین چھوڑ دیا۔ اسی غصے میں گئے تو بہن آگے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ جب آدمی گھر آئے، اندر جو باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں کچھ نہ کچھ کان میں پڑی جاتی ہیں۔ بہن نے دیکھا عمر ہے، جلدی جلدی بند کیا، نسخہ مصحف رکھا، تو جو آواز پڑ گئی تھی اس نے تو اپنا کام کرنا تھا، بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ مارتے 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 وہ جو دل پر اثر ہوا تھا نا کلام الہی کا، کہنے لگے تو پڑھ کیا رہی تھی؟ کہتی قرآن۔ کہتا ہے سنا، بس قرآن کی آیات چند سنائی، رونا شروع کر دیا، تلوار اسی طرح ہاتھ میں آیا اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے۔ صحابہ نے دیکھا، حضرت علی شیر خدا بھی دیکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر بڑے خطرناک ارادے سے آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، کچھ نہ کہا، آنے دو اسے۔ آپ کو تو پتا تھا کہ عمر اللہ سے میں نے مانگا ہے، آگے تلوار بھیجی، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے عمر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو ڈر ڈر کے عبادت کیوں کر دی؟ ڈر ڈر کے تبلیغ کیوں؟ اب کھلے عام ہوگی۔ آپ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی ہم تھوڑے ہیں، کہا نہیں، پھر اعلان ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ مدینہ مکہ کے در و دیوار عمر کا کلمہ پڑھنے پر ہل چکے تھے کہ عمر اسلام میں آ گیا ہے۔ اب ایسی حکمرانی کی جب موقع ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارتے، غلامی میں ایک دو باتیں میں عرض کر سکتا ہوں۔ ایک تو خوف اور خشیت کا یہ عالم تھا، کبھی کبھار اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کرنی ہے، کبھی کبھار اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کرنی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک ٹائم بھی مسجد میں نہیں آئے، 2 ٹائم تیسرے مسجد میں نہیں آ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا عمر کہاں ہے؟ عرض کیا عمر بیمار ہے۔ آپ نے فرمایا چلو عمر کا پتہ لے لیں۔ یہ تو رو کے یہ زرد ہو چکا ہے چہرہ، آنسو ٹپک رہے ہیں۔ آپ نے ایسے غلام کو ساتھ لگایا، آپ نے پوچھا عمر کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں 2، ایک تو بخار ہے، اور بخار اس وجہ سے ہوا ہے، تکلیف یہ ہے کہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں تو اسلام کا دشمن تھا۔ اللہ نے قیامت کے دن اگر یہ سوال کیا کہ تو میرے حبیب کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، اسلام کا دشمن تھا، اس کا حساب دے تو میں کیا دوں گا؟ یہی رونا ہے، یہی فکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔
چہرہ زرد ہو گیا. جب آقا کا چہرہ زرد ہوتا تھا صحابہ پریشان ہو جائے, داڑے مار کے جب رونے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اصلی حالت میں آیا. تو آپ سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا کہ جب میں بھی پریشان ہوا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جا میرے مصطفیٰ کو کہہ دے نحن اذا صلحنا, جب ہم کسی سے صلح کر لیتے ہیں تو پھر گھر کو کوئی یاد نہیں آتا. کوئی آئے صحیح ایک مرتبہ صلح کرنے کے لیے ہم اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں, بندہ بندے کا گناہ یاد رکھتا ہے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی عشق رسول میں ایسی گزاری, محبت رسول میں, محبت الہی میں, قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو اس بات پر انما اشکو بثی و حزنی, حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تھے, یہ آیتیں پڑھ کے اتنی اونچی آواز سے روتے, مصلی پر رونا. آخری صف والا کہتا تھا کہ ہچکیوں کی آواز میں نے بھی سنی, خوف تھا, خشیت تھی. جب شہید کیا گیا تو ایک دعا کیا کرتے تھے, آخری حدیث مبارکہ سناتا ہوں. ایک دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب العالمین مجھے مدینہ میں موت دے, شہادت کی موت دے, اور اپنے حبیب کے شہر میں دے, موت بھی شہادت کی. اللہم ارزقنا شہادتاً, مجھے شہادت کی موت دے, اور فی بلد حبیبک, اپنے حبیب کے گھر میں دے, شہر میں دے. بیٹے نے ایک دن کہا ابا جی 22 لاکھ مربع میل ہمارے زیر اثر ہے, شہادت ہوگی تو 22 لاکھ کے بعد, ایران تک فتح کر دیا, علاقے فتح. یہ آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ آگے سے فرماتے تھے بیٹا میں جس سے مانگ رہا ہوں نا, جو مانگ رہا ہوں اسے جو بھی مانگو وہ دے دیتا ہے. میں مانگ کس سے رہا ہوں؟ شہادت بھی مانگ رہا ہوں, اس شہر میں مانگ رہا ہوں. لؤلؤ مجوسی تھا. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, بعض صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ چکے تھے, بعض کہتے ہیں کہ ابھی اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائے. اس نے تلوار زہر آلود کر کے تلوار کا وار کیا مصلی رسول پر. آپ کو پتا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کا ٹکڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کے درمیان جتنی جگہ ہے, اسی مصلی پر تھے, امامت کرنے لگے تھے. اشارے سے جب وار ہوا نا, حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کو اشارہ کیا کہ آپ آگے آ جائیں, نماز پڑھائیں جماعت. اسی بغدر میں کچھ صحابہ بھی شہید ہوئے, کچھ پیچھے سے نماز پڑھی گئی, کچھ صحابہ گئے دور کسی حکیم کو لینے کے لیے. حکیم آ رہا تھا تو راستے میں اس نے کہا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ عمر تو فوت ہو چکا. انہوں نے کہا آپ کوئی اتنے اللہ والے ہیں, آپ کو کیسے پتا کہ عمر فوت ہو چکا ہے, شہید ہو چکا ہے؟ کہنے لگے کہ عمر کے دور میں, عمر جب زندہ تھا نا, کسی کی بکری کسی دوسرے کا چارہ نہیں کھا سکتی تھی. وہ بکری جو چارہ کھا رہی ہے نا, اس کا مطلب ہے عمر اس دنیا میں نہیں. عمر کی حکمرانی تھی. اگر کوئی دریا پانی نہیں دیتا تھا کہ دلہن کو ذبح کرو, جوان بیٹی کو تو پانی دیں گے, عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے ایک لفظ لکھ کے بھیجتا تھا کہ اگر اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو, عمر کہہ رہا ہے. تو اگر اسی طرح ذبح کر کے لینا نا تو پھر ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے. تو عمر کہتا ہے چل, دریا چلنا شروع کر دیا. یہ عمر. زلزلہ آتا تھا ایسے پاؤں مارتے تھے, کیا زمین, کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ عدل و انصاف کے پیکر دنیا پوری میں, عدل و انصاف کے پیکر. عمر بن عاص تھے ایک گورنر, ان کے بیٹے نے ایک غلام کے بیٹے کو کہا چلو گھوڑا دوڑاتے ہیں. گھوڑا آگے نکل گیا, گورنر کے بیٹے نے کوڑے مار دیے. وہ غریب چلتا چلتا سفر کرتا حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچ گیا. اس نے جا کے شکایت کی کہ جی گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے کو کوڑے مارے. گورنر بھی طلب کیا, بیٹا بھی. کہنے لگے بھی تیرے بیٹے نے اس کے بیٹے کو کوڑے مارے؟ کہتا جی مارے. کہتے تو نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ کہتا یہ انصاف لینے میرے پاس نہیں آیا تھا, یہ انصاف لینے آتا تو میں ضرور انصاف کرتا. آپ نے پوچھا تو نے شکایت کی تھی گورنر سے؟ کہتا جی میں نے نہیں کی تھی. چل یہ کوڑا پکڑ اور اس کے بیٹے کو اتنے کوڑے مار جتنے تجھے پڑے. گورنر کے بیٹے کو کوڑے پڑے. اور ایک تاریخی جملہ یہ کہا کہ عمر بن عاص گورنر تھا, اے گورنر بات سن, اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے,
تم نے ان کو غلام بنا لیا. اللہ نے عذاب پیدا کیا. پوری زندگی اللہ کے نبی کی محبت میں، اتباع میں. اور ہمارے لیے کیا ہے کہ 2 آپ کے سسر ہیں خلفائے راشدین، 2 آپ کے داماد ہیں. ہمارے لیے ساری قابل احترام ہے. ذرا بھی ذہن میں خلش نہیں آنی چاہیے. اور دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر دنیا میں ہیں اور 2 اوپر آسمانوں میں. زمین پر جو 2 وزیر ہیں نا وہ ابوبکر و عمر ہیں، اور آسمان میں جبرائیل و میکائیل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.